बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपका मेज़बान, और हज ट्रांसमिशन के साथ हम ये आने वाले सारे दिन आपके साथ रहेंगे और उस मुक़द्दस और मोहब्बत भरे जो अय्याम हैं जिनमें पूरी उम्मत मुसलमान के फ़र्ज़ंदान दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से 20 लाख की तादाद में हरम में पहुँचने वाले हैं, जहाँ वो अपने रब की इबादत का वो फ़रीज़ा अंजाम देंगे जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से 5वां रुकन है, उसकी अदायगी करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम अभी आपका तारुफ़ करवाएंगे और इस सफ़र शौक़ के आगाज़ से पहले जिन जिन चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, किन का ख्याल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें थ्रेट बन सकती हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं, उसके बारे में चूँकि दोनों ये मुतल्लिका लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। और पहले हमारे मेहमान हैं जनाब हाफ़िज़ अतीक़ुर-रहमान साहब, ये फ़ाज़िल हैं उम्मे क़ुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकर्रमा से। दूसरे हमारे मेहमान जनाब ज़ुबैर अकील साहब हैं, ये फ़ाज़िल हैं मदीना यूनिवर्सिटी से। आप दोनों हज़रात को खुशामदीद। थैंक यू। ख़ातिन हज़रात, हज की जो ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है ये इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ उन सारी इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो एक हाजी को इस सफ़र के दौरान पेश आते हैं, और साथ साथ हम वहाँ इस सफ़र के दौरान, जिस मोहब्बत भरे सफ़र के दौरान जो कैफ़ की, जो जज़्ब की कैफियत होती है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जब से हमने होश संभाला हम यही सुनते आ रहे हैं कि हज हर आदमी को नसीब नहीं होता, ये उन्हीं को नसीब होता है कि जिनको बुलावा आता है। और इस साल भी अभी गवर्नमेंट में जब हज की दरख्वास्तें मांगी गई तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से कुछ 53,000 लोगों की एप्लीकेशन निकली और कुछ 83,000 लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट तौर पे हज करने जाएंगे। हम इन दोनों का फ़र्क भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ हम करेंगे जनाब हाफ़िज़ अतीक़ुर-रहमान साहब से। हाफ़िज़ साहब, हज सरकारी और गैर सरकारी, बज़ाहिर तो गैर का फ़र्क है, अमलन लगता है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिए, क्या दोनों में बुनियादी फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस महफ़िल में मुझे दावत दी है। हम आज इस प्रोग्राम में हज के उमूर के बारे में डिस्कस करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो हज के मुतल्लिक़ सबसे पहले तो ये है कि ये इस्लाम का एक 5वां रुकन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज के 5 चीज़ों में से एक रुकन यानी हज है। तो इस हज में यानी कि ये तमीज़ कि ये सरकारी है, ये गैर सरकारी है, ये एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इंतज़ामात के तौर पर ये चीज़ होती है। सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले हुज्जाजी कराम वो गवर्नमेंट के बैंकों में दरख्वास्तें जमा करवाते हैं, और जबकि प्राइवेट स्कीम के तहत जाने वाले जो हुज्जाजी कराम हैं वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के दफ्तरों में आकर, उनके मकातब में आकर वहाँ पर अपने प्रोसेसिंग करवाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाने वाले हुज्जाजी कराम की तादाद जो है वो इस साल 53,000 समथिंग है, और प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के ज़रिए सफ़र हज करने वाले लोगों की तादाद को तकरीबन 86,000 लोग हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत साल पहले लोग पैदल भी जाते थे, और हमारे यहाँ से हमने अपने बचपन में जो देखा और सुना कि लोग बहरी सफ़र से जाते थे, 6-6 माह लगते थे और बुरा हाल होता था, रास्ते में वॉमिटिंग करते जाते, यहाँ से खुराक भी साथ लेके जाते थे। अभी तो अल्लाह ने इतनी नेमत लोगों को दे दी है कि फ़ौरन यहाँ से बैठते हैं और हरम में पहुँच जाते हैं। ये जो इतनी आसानी हुई है, इसका लोगों की आने जाने की सहूलतों की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है हुज्जाज की तादाद पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने इस बहुत ही अहम फरीज़े के हवाले से हमें दावत दी। तो जो आपने पहले फरमाया कि जो पहले बहरी जहाज़ों पे जाते थे या सवारियों के ज़रिए पैदल जाते थे, अब उसका फ़र्क यह है कि पहले एक कंसेप्ट ये था कि जो बाबा जी बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल रिटायर हो जाता है, बच्चों की शादियों से फ़ारग होते हैं, उसे हज के लिए भेज दिया जाए। अब ये जवान लोग और हर किस्म की उम्र के लोग वहाँ जा रहे हैं,
اور پہلے یہ تھا کہ 6 مہینے کے لیے 2 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں. اب کوئی بزنس مین ہے, کسی کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے, کوئی 10 دن کے لیے جانا چاہتا ہے, کوئی 20 دن کے لیے جانا چاہتا ہے, وہ بھی جا سکتا ہے. اور ایسی جو عمومی طور پہ ہوتا ہے وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں. اچھا آپ صاحب یہ فرمائیے کہ سفر کی آسانی کے ساتھ ساتھ جی ظاہر ہے کچھ مشکلات بھی بڑی ہیں, یعنی آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ جس نے سفر حج پہ جانا ہو کیا بنیادی اس کو تیاری کرنی چاہیے اور کیا دستاویز جو لازم اس کے پاس ہونی چاہیے؟ جی, سفر حج پر جانے کے لیے سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک حاجی اپنے ذہن میں ایک ارادہ کرتا ہے حج کا تو اس کے بعد وہ اپنی اپلیکیشن جمع کراتا ہے. ظاہر میں یا تو وہ بینک میں اپنی اپلیکیشن جمع کرائے گا یا پرائیویٹ کسی ٹور آپریٹر کے پاس اپنی اپلیکیشن جمع کرائے گا. جب اس کی اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر کی طرف سے بھی رہنمائی ملنی شروع ہو جاتی ہے, فون کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, خط و کتابت کے ذریعے کہ جناب آپ کا نام نکل آیا ہے, آپ سفر حج کے لیے تیار ہو جائیں. ہاں جی, تیار ہو جائیں. تو ان کو کتابوں کی شکل میں, سی ڈیز کی شکل میں یعنی وہ رہنمائی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ان کا نام مکمل طور پر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور ان کا ویزا وغیرہ لگ کے آ جاتا ہے تو ان کے اس میں سامان سفر کے لیے ان کے پاس سب سے اہم دستاویزات جو ڈاکومنٹیشن میں شامل ہوتی ہیں تو ان کا پاسپورٹ, ویزا لگا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, ایئر لائن کا ٹکٹ, کنفرم ٹکٹ وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ٹور آپریٹرز نے ان کو ہوٹل کے کارڈ دیے ہیں وہ ہوٹل کے کارڈ جس کے اوپر ہوٹل کا ایڈریس مکہ مکرمہ کا, مدینہ منورہ کا اور دوسرے ہوٹلوں کے نام اور فون نمبر وغیرہ ان کے اوپر لکھے ہوئے ہوں, ان کا فون کا ڈیٹا لکھا ہو, اس کے پاسپورٹ کا نمبر لکھا ہو, حج فارم نمبر لکھا ہو. وہ شناختی کارڈ بھی چاہیے؟ جی, شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پاسپورٹ اور اس کی فوٹو کاپی ان کے پاس ہونی چاہیے. وہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی, ویزا لگی وہ اپنے پاس علیحدہ سامان میں رکھیں. باقی پاسپورٹ جو ہے وہ مولم کی کسٹڈی میں رہتا ہے. پورے سفر حج میں پاسپورٹ جو ہے ان حاجی کے پاس کیا رہے گا؟ پاسپورٹ حاجی کے پاس, حاجی اپنے یہ ٹریول کے یہ ٹکٹ رکھے اپنے پاس, ٹھیک ہے, پاسپورٹ کی کاپی اپنے پاس رکھے اور جو لاکٹ ان کو یہاں سے ہم نے مہیا کیا ہے جس کے اوپر اس کا مکمل ایک ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ لاکٹ اپنے گلے میں پہن کے رکھے اور ایک ایڈریس اپنے پاس رکھے. اور آج کل آپ کے علم میں ہے کہ موبائل کی سہولت بہت عام ہو گئی ہے. صحیح, ہم نے بھی تمام اپنے حجاج کرام کو فون سمز دی ہوئی ہیں اور ان کے نمبر سعودی عرب کی سم ہم نے ان کو یہاں سے پرووائڈ کر دی ہے. وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے. ہم نے ان کے نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیے ہیں. اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم ان کو ٹریس لیتے ہیں, وہ ہمیں کال کر لیتے ہیں, ہم ان کو جا کر لے آتے ہیں. زبیر صاحب ان کے پاس کوئی تصویریں بھی چاہیے, ایکسٹرا ضرورت ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں وہاں تصویروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن احتیاطاً 1 2 تصویریں وہ لے جائیں اپنے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی گنجائش نکل آئے کہ ان کو کوئی اسپیشل پاس بنانا پڑے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے, تو اس پہ ایک تصویر لگ جاتی ہے. ہاں, تصریح اس کو کہتے ہیں, وہ تصریح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے مدینہ جانے کے لیے. ہاں, سم ٹائم یہ ہوتا ہے حجاج کرام کے جو رشتہ دار ہیں وہ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں. صحیح, ہاں, مثلا جدہ ہے وہ مکہ مکرمہ سے قریب ترین ہے, تو وہ لوگ پھر حجاج کرام اصرار کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ریلیٹیو کے پاس جانا ہے تو ہمیں کوئی اجازت نامہ. تو پھر جب ہم معلم سے اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تصویر لے کر آئیں, ہم آپ کو ایک آؤٹ پاس بنا دیتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے کہ جی فلاں تاریخ کو آپ اپنے عزیز کے پاس جا رہے ہیں اور 24 گھنٹے اندر واپس آئیں گے, اس لیے تصویر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. خواتین حضرات, حج کے بنیادی مسائل کے حوالے سے ہمارے سوالات اور مہمانوں کے جواب جاری ہیں. تھوڑا سا ہم وقفہ کریں گے, ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم سفر اور حج کے سفر سے پہلے کی جو ضروریات ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی لے رہے تھے. جناب حافظ عتیق صاحب, مجھے یہ فرمائیے کہ ایک حاجی
جاتے ہوئے کتنے پیسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ بہت زیادہ، کم، کتنی؟ ایک تو سرکاری تعداد کتنی ہے اور دوسری وہاں ضرورت کتنی ہوتی ہے؟ جی، یہ پیسوں کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں، چونکہ یہ ہمارا ایک جو سفر حج ہے، اس میں دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ اگر کم سے کم تعداد کتنی ہونی چاہیے پیسوں کی. کوئی بھی حاجی ہو، چاہے وہ سرکاری اسکیم کے تحت جا رہا ہے یا پرائیویٹ اسکیم کے تحت جا رہا ہے، ہر بندے نے اپنے وہاں اخراجات جو ہیں وہ تو لازمی کرنے ہیں نا. کھانا ہے، پینا ہے، ہاں جی، ہلکی پھلکی کوئی کھجوریں وغیرہ بھی اس نے خریدنی ہیں. تو ان چیزوں کے لیے کم از کم اس کو جو ہے نا 1000 سے 1500 ریال، 1200 1500 ریال جو اس کے پاس ہونے چاہیے. یہ کم از کم تعداد ہے. پاکستانی کتنے ہوئے؟ یہ تقریباً کوئی 30 سے 35 ہزار روپے. ٹھیک ہے. اس کے وہ ریال چینج کروا لیں اور ریال چینج کروا کے لے کے جائیں. میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اس میں میکسیمم جو تعداد ہے وہ ان لمٹ ہے. اس کے لیے آپ کے یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی بندہ 5000 لے جائے، کوئی 10,000 لے جائے. یہ ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہ رکھنا ہے. لیکن کم از کم یہ ہے کہ 1000 1200 1500 ریال اتنے پیسے ہونے چاہیے. اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو، چونکہ پروگرام چل رہا ہے تو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ بعض لوگ اپنے پاس پاکستانی کرنسی زیادہ سے زیادہ لے جاتے ہیں، جو کہ ایئرپورٹ سے ان کو واپس کر دی جاتی ہے کہ جی یہ پیسے چینج کرا کر لائیں. پاکستانی کرنسی زیادہ تعداد میں باہر نہیں جا سکتی. اس کے لیے رول ہے ایویشن کا، وہ 3000 روپے پاکستانی روپیز سے زیادہ باہر نہیں جانے دیتے. اس لیے جو حجاج کرام سفر کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ پاکستانی کرنسی کی بجائے ریال چینج کرا کے لے جائیں یا ڈالر لے جائیں. تو ان کی تعداد جو ہے نا میکسیمم تعداد 10,000 ڈالر، اور اگر ریال میں ہے تو وہ 30,000 ریال سے زیادہ نہ ہوں. ہر بندے نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق یہ پیسے لے کے جانے ہیں. زبیر صاحب، یہی بات اصل میں تھوڑی کنفیوژن پیدا کری جب انہوں نے کہا کہ جتنے مرضی لے جائیں. تو مجھے لگا کہ ہر ملک میں جاتے ہوئے کچھ محدود اماؤنٹ ضرور ہوتی ہے جو اناؤنسڈ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. جی بالکل، محدود اماؤنٹ جیسے آپ صاحب نے بتایا نا جی، وہ ہے 10,000 ڈالر. ٹھیک ہے. 10,000 ڈالر کو اگر ریال دیکھیں تو وہ تقریباً 30,000 سے تھوڑے زیادہ بن جائیں گے. اگر ضرورت کے تحت دیکھا جائے تو اسے قربانی کرنی ہے. کھانے کے لیے 1200 ریال اس کے لیے کافی ہے. اگر 2 افراد ہیں وہ مل کے کھاتے ہیں تو پھر 1200 ریال وہ بھی آدھا خرچہ ہو جائے گا. ایک بندے کے پاس اگر 1500 سے 2000 ریال تک موجود ہیں تو اس کے کھانے پینے کے لیے، قربانی کے لیے اس کے پیسے کافی ہیں، گزارا ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ فرمائے اتنے سارے پیسے ہوں گے اور اتنا رش ہے، اس کی کوئی رہنے کا مستقل ٹھکانہ بھی نہیں ہے، تو پیسوں کو محفوظ کیسے رکھے اور کہاں رکھے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں نا جی، ہم ایسے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اسے کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہوٹل کی لابی میں کاؤنٹر کے اوپر وہاں اپنے پیسے جمع کروا کے آپ ان سے رسید لے سکتے ہیں. یہ محفوظ طریقہ ہے؟ بالکل محفوظ طریقہ ہے. اس سے بھی بہتر کرنا ہے تو ہم چونکہ گروپ کے لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ سارے لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس جمع کروائیں. ہم معلم صاحب کے پاس جا کے جمع کروا دیتے ہیں. اس کا خاص طور پہ طریقہ یہ ہے کہ جب حج کے لیے نکلتے ہیں 8 ذو الحجہ کو، 3-4 دن ایسے ہیں کہ باہر میدانوں میں ہیں بالکل، اور ایک احرام کے اندر ہیں، عام لباس جس کے اندر زیادہ جیبیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اس موقع پہ 400-500 ریال سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھیں. باقی جتنی اماؤنٹ ہے وہ ساری کی ساری ہم سے، وہ یا معلم سے جا کے وہ اس کی رسید حاصل کریں، بطور امانت اسے جمع کروا دیں. صحیح. جب واپس آئیں ضرورت کے مطابق وہاں سے لیتے رہیں. آسانی سے واپس مل جاتے ہیں؟ جی بہت ہی آسانی ہے. وہ تو پتہ چلے 100 بہانے ہوتے ہیں جیسے اس وقت نہیں ہیں اور معلم صاحب گئے ہوئے ہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیونکہ یہ ہم دل میں شک تو ضرور پیدا ہوتا ہے نا جی. نہیں، چونکہ ہم سعودی عرب میں جا رہے ہیں نا جی، تو سعودی عرب کو تھوڑا سا اپنے حوالے سے ہم ذرا مختلف سمجھیں تو وہاں پہ بہت اچھے انتظامات ہیں. وہاں پر کوئی انشاءاللہ ایسا کر بھی نہیں سکتا. اچھا، یعنی پیسے گم ہونے کا یا مرنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے؟ گم تو ہو سکتے ہیں نا جی، گم تو ہونے کو ہو سکتے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں. رش میں کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس سے لینا کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ اس امانت کو بالکل امانت ہی سمجھتے ہیں. جب کسی کو واپس چاہیے اس وقت اتنی مل جاتی ہے. لیکن یہ سہولت ضرور موجود ہے کہ اپنے ہوٹل میں جا کے لاکر کے پاس لاکر میں رکھ لے یا معلم کے پاس جا کے رکھ دے اور واپس لے سکتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے، آپ کے پاس ٹکٹ بھی ہوتی ہے، پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بہت قیمتی چیزیں ہیں. مطلب واپسی کا اصل سرمایہ تو یہی ہوتا ہے. ان کے گم ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے اور کہیں مطلب کھو جائیں تو اب کہاں سے اب ڈھونڈتے پھریں گے. تو ان کو اگر وہاں جمع کرا دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آج سے چند سال پہلے نا جب ٹیکنالوجی تھوڑا پیچھے تھی اس وقت یہ مسائل تھے. ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جاتے ہی جدہ میں معلم کے پاس جمع ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ ہی. ایئرپورٹ پہ ہی. ٹھیک ہے. 40 دن گورنمنٹ کے پاس ہی رہتا ہے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی موومنٹ جہاں جہاں چل رہی ہے، جس بس میں جا رہے ہیں آپ، وہاں گورنمنٹ کے نمائندوں کے پاس، ڈرائیور کے پاس آپ کے پاسپورٹ ان کے پاس رہتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. فائدہ یہ ہو گیا کہ پاسپورٹ اگر کہیں گم ہو جائے، اس سے بڑی پرابلم ہے، پاسپورٹ 40 دن کے لیے گورنمنٹ سعودیہ کے پاس جمع ہو گیا. اس کے بعد ٹکٹ جو ہے، اب یہ جو ای ٹکٹ آیا ہے، ای ٹکٹ اتنی آسانی ہوگی کہ آپ کے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، وہ بھی ٹکٹ ہی ہے. آپ سے ٹکٹ گم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پرابلم نہیں، نئی کاپی نکال لیں. اس کا ایک خاص PNR ہوتا ہے، بکنگ ریفرنس ہوتا ہے، آپ وہ دے کے کہیں سے بھی پرنٹ نکلوا لیں، کوئی میل منگوا لیں. اب یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور ٹکٹ گم ہونے والا چکر جو پہلے ہوتا تھا تو اسے ری ایشو ہونا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، اپنا بکنگ ریفرنس موجود ہے، PNR دیں گے تو آپ کا ٹکٹ موجود ہے. پاسپورٹ ہمیشہ معلم کے پاس رہتا ہے، گورنمنٹ سعودیہ کے پاس رہتا ہے، اور ٹکٹ حاجی صاحب کے پاس رہتی ہے. اچھا سر یہ فرمائیے، ابھی آپ نے لاکٹ کا بھی ذکر کیا، ایک کڑا بھی وہاں ملتا ہے. ہاں جی بالکل جی. وہ جو کڑا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کی پہچان کے لیے معلم حضرات جاتے ہی ان کو پہنا دیا جاتا ہے. ہمارا چونکہ ملک پاکستان جو ہے یہ جنوبی ایشیا کے ممالک میں موجود ہے، تو جنوبی ایشیا کے ممالک کا وہاں ایک خاص اپنا رنگ ہے، یلو کلر کا وہ کڑا ہوتا ہے. اچھا. جو پاکستانی حجاج کو یا انڈین یا جتنے بھی جنوبی ایشیا میں ممالک ہیں ان کو پہنایا جاتا ہے، وہ یلو کلر کا ایک کڑا، پیلے رنگ کا وہ کڑا ان کو پہنایا جاتا ہے. اس کڑے کے اوپر جو ہے معلم کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، معلم کا نام ہوتا ہے. کھدا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، پرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ریگزین کا کڑا ہے، ریگزین اور پلاسٹک. اچھا کڑا ہم عام طور پہ لوہے کی یا اسٹیل کی چیز کو کہتے ہیں. ہاں نہیں، یہ ایک ریگزین اور ریبن ٹائپ پلاسٹک جو ہے نا، جیسے وہ فرینڈشپ بینڈ ہوتا ہے اس طرح کا بینڈ ہے. اس طرح بینڈ ہے، اس کے اوپر وہ پرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں معلم کا نام ہوتا ہے، اس کا فون نمبر ہوتا ہے، اس کا ایڈریس ہوتا ہے. یہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بوڑھے حجاج کرام، خواتین، مرد حضرات جو زیادہ علم نہیں رکھتے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، گم ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے کہ وہ جہاں بھی جائیں صرف یہ جا کر اس طرح کڑا دکھا دیں اپنا. تو دیکھنے والا بندہ اس کا کڑا دے کر، اس کا ایڈریس دے کر، یا تو معلم کو فون کرے گا، اس کا کوئی نمائندہ اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا، ان کی رہنمائی کر دے گا کہ آپ ان کو اس طرح ٹیکسی پر بٹھائیں اور یہ فلاں علاقے میں پہنچ جائیں گے. یا اگر وہ قریب ہوں گے تو اپنے نمائندے کو بھیجے گا تو ان حاجی صاحب کو ڈھونڈ کے لے آئیں گے. صحیح. اچھا زبیر صاحب، یہ عام ایک شکایت ہمیشہ رہی ہے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں کہ جو لوگ گم ہو جاتے ہیں تو معلم وغیرہ بہت کیئر نہیں کرتے، اور فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی گیا ہوا اب گم ہو گیا تو کیسے ڈھونڈیں گے آپ اس کو؟ اتنی مخلوق ہے، 20 لاکھ بندہ ہے، تو اس ایک غریب کو کہاں سے آپ تلاش کریں گے؟ دیکھو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر تو یہاں سے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اب پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، وہ تو اپنے پاس جو ان کا لیڈر ہے اس کا نمبر ہے، اس کا اپنا نمبر ہے، ہوٹل کا نمبر ہے، مکتب ہے، یہ رنگ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جو زیادہ گم ہونے والا مسئلہ ہے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ان کے لیے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، بوڑھی خواتین بالکل ایسے گم زیادہ ہوتی ہیں یہ. تو ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گھر والے ان کو ایک کم از کم ایک ٹیلی فون نمبر لکھ کے دے دیں، ان کو اتنا سمجھا دیں کہ آپ کے پاس یہ لاکر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. گم ہونے کے حوالے سے جب اپنے ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل کا اپنا ایک کارڈ موجود ہے. وہاں میاں بیوی گئے ہیں، میاں کے پاس الگ سے کارڈ ہونا چاہیے، بیوی کے پاس الگ سے اس کا کارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 5 افراد ہیں ان میں سے ایک کارڈ لے لیتا ہے، 5 حرم پاک گئے تو وہاں مشکل ہو سکتی ہے، کوئی یہ گم ہو گیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اپنے ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام، کمرہ الاٹ ہونے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو اپنے ہوٹل کا کارڈ لے کے نکلیں، اور ہر فرد کے پاس اپنا اپنا کارڈ. یہ بہت قیمتی بات آپ نے بتائی کہ سب کے پاس اپنا کارڈ ہونا چاہیے، جس پہ روم نمبر بھی لکھا ہو، ہوٹل، اس کا فون نمبر، ساری چیزیں موجود ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ٹیلی فون نمبر لے لیں، موبائل ہے تو میاں بیوی جا رہے ہیں، ماں بیٹا جا رہے ہیں تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اگر گم ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو بتا سکتا ہے. یہ جو موبائل کی سم آپ دیتے ہیں وہ بھی تو کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے. سر وہی تو سب سے مفید چیز ہے کہ ہر بندہ اپنے موبائل کے اندر وہ سم ڈالے اور اس کا نمبر ہمارے پاس محفوظ ہے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب ابھی تک کمرے میں نہیں آئے، ان کے باقی کمرے کے سب لوگ پہنچ گئے ہیں، تو ہم کال کر کے ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب حاجی صاحب آپ کہاں پر ہیں. اگر تو وہ گم ہوئے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ جی میں گم ہوں، اس ٹائم مجھے پتہ نہیں چل رہا، تو پھر ان کے ساتھ ہم بات کر کے تو رہنمائی لے لیتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں. پھر کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں. آپ کی کال جب بھی جائے گی ایک گمشدہ بندے کو جائے گی؟ نہیں، ہمیں کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان کو ہم نے حرم لے کے جانا ہے، ہم نے ان کو ہوٹل میں کوئی ہمارا کوئی تربیتی پروگرام ہو رہا ہے جو کہ ہم وقفے سے ہم
अरेंज करते रहते हैं, उनकी दुरूस सबक वगैरह भी हम कोई अरेंज करते हैं, तो उसके लिए भी वो हम उनको कॉल करते रहते हैं। जी हाँ। इसी गुमशुदगी के हवाले से थोड़ी सी और बातें इसमें ऐड अगर कर लें, अपने होटल के निकलने के बाद जिस वक्त हरम पाक पहुंचते हैं तो वहाँ एक तरह का गोल हरम है और एक तरह के दरवाजे भी एक जैसे हैं, वहाँ भी भूलने का खदशा मौजूद है। उसका तरीका बेहतरीन ये है कि अपने होटल से जिस रास्ते में जा रहे हैं, जो गेट नंबर आया है वो गेट नंबर ज़रूर पहचान लें कि इतना नंबर गेट भी अगर कोई गुम हो जाता है तो हमने इतने नंबर गेट के बाहर आ जाना है। उस गेट के बाहर को ख़ास निशानी रख लें कि फ़लाँ होटल है, फ़लाँ गड़ी है, फ़लाँ बुर्जी है, इस तरह की निशानी पहले रख के फिर अंदर दाखिल होना चाहिए। वहाँ इतनी मखलूक होती है, अब कैसे निशानी याद रख सकेंगे? नहीं, गेट नंबर तो याद रह सकता है। होते हैं, नहीं, गेट नंबर तो याद रह सकता है। गेट नंबर याद रह सकता है। वहाँ पर जगह जगह पर बढ़िया अमूद स्तून वाली घड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, वो घड़ी कोई निशानी रह सकती है। या जिस इलाके से जा रहे हैं वहाँ कोई बड़ा होटल जो है वो होटल रहनुमाई कर सकता है कि इस कॉर्नर पर ये होटल है, तो कम से कम वो याद रह जाए। हरम के अंदर दाखिल होने से पहले जी बिल्कुल 2-4 मिनट लगाने चाहिए। हाँ, ये जगह की पहचान के लिए इतनी आम हो चुकी है कि आम हमारे बूढ़े माई बाबा जो हैं वो भी जाते हुए कहते हैं कि मिसाल के तौर पे बाबे अब्दुलजीज के सामने जो घड़ी है भी सारे उधर आ जाना। हर एक को पता है कि कोई ना कोई निशानी रख के बाहर जाना। ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं, हज पे जाने से पहले कोई ना कोई इंजेक्शन भी लगवाने होते हैं जी, क्या वहाँ एयरपोर्ट पर लग जाएंगे या पहले से लगवा के जाना ज़रूरी होता है? आप क्या तजवीज़ करेंगे? नहीं, उसके लिए 8-10 दिन पहले इंजेक्शन लग जाने चाहिए। ठीक है। ये गर्दन तोड़ बुखार के होते हैं, फ्लू के होते हैं, और ऐसे ही पोलियो के कतरे अब जो ड्रॉप्स हैं ये भी लाजमी हो गए हैं। तो इसका हम तो इत्माम ये करते हैं कि हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जाने से 8-10 दिन पहले, उससे भी पहले हो जाता है। ठीक है। उसमें हमने ये सारा अरेंज किया होता है। अच्छा, हाजियों की वैक्सीन हो जाती है। ये जेन्युइन होता है ये या सिर्फ कागज़ पुर किया हुआ होता है? नहीं, जेन्युइन होता है। अच्छा जी बिल्कुल, उसमें हाजी कैंप की टीमें आती हैं, ठीक है, वो अपनी वैक्सीन लेके आती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद कार्ड पुर होते हैं, बाकायदा वो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वही पूरी होती है। यानी जो इंजेक्शन जो फॉर्म जहाँ होता है पुर वो वहाँ माना जाता है जी, माना कि इन्होंने जेन्युइन जो किया है? बिल्कुल माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा मसला रहा ना कि वहाँ एयरपोर्ट पे खाना पूरी के तौर पे कर दिया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तमाम हुज्जाज किराम के लिए ये लाजमी है, उनका कार्ड तभी वो पुर होगा जिस वक्त वो अपनी वैक्सीनेशन करवा लेंगे। तो जो सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले हुज्जाज किराम हैं उनके लिए हाजी कैंप में जाकर वो वैक्सीनेशन करानी ज़रूरी है। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाने वाले हुज्जाज किराम होते हैं तो वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर उनके लिए अरेंज करता है, एक जगह मुतय्यन करता है, उन सबको वहाँ दावत दी जाती है। एक तो उनकी हज तरबीती प्रोग्राम मुनक़द किया जाता है, दूसरा उनको जो उनके तोहफ़ वगैरह होते हैं, बैग वगैरह, कोई उनके लॉकेट हैं, कोई ये रिंग शिंग हैं, ये चीज़ें उनको टिकट पासपोर्ट वगैरह भी दे दी जाते हैं, और साथ उनकी वैक्सीनेशन भी कर दी जाती है। जी, इस दफ़ा जैसे कि ज़ुबैर साहब बता रहे हैं 3 तरह की वैक्सीनेशन की गई है। एक गर्दन तोड़ बुखार जिसका हमला सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा होता है। वो क्यों? इसलिए कि वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं और मुख्तलिफ मालिक में बाज़ बीमारियाँ चल रही होती हैं। जब वो हुज्जाज किराम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो वायरस उनके साथ वहाँ मूव कर जाता है। तो इसलिए उस हमले से बचाव के लिए वो वैक्सीनेशन 15-20 दिन पहले करनी ज़रूरी है। और दूसरा फ्लू का इंजेक्शन होता है। ख़ातिन हज़रात, ये सफ़र हज के बारे में इंतहाई अहम गुफ्तगू हमारी जारी है। अभी हम थोड़ी देर के लिए वक्फे पे जाएंगे, ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस आके यहीं से हम आगाज़ करेंगे और आपको हज के सफ़र के लिए जो इंतहाई ज़रूरी एहतियातें वो भी बताएंगे, और जो ख़ास तौर पर पहली दफ़ा हज पे जाएंगे उनके लिए क्या क्या एहतियातें ज़रूरी हैं जो उनके सफ़र को महफूज भी बनाएं और मुफीद भी बनाएं। तो एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद इंशाल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सफ़र हज के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे दोनों मौजूद मेहमान चूँकि इसी शोबे से मुतालिक हैं, उन दोनों का पेशा भी यही है कि हुज्जाज को रहनुमाई करते हैं, उन्हें वहाँ लेके जाते हैं, उनकी वहाँ ज़िंदगी आसान करते हैं। तो इसी वाले से ज़ुबैर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग पहली दफ़ा हज पे जा रहे होते हैं सफ़र के,
دیکھیں محبت اپنی جگہ پہ، شوق اپنی جگہ پہ، عقیدت اپنی جگہ پہ، وہ جو سفر کا ڈر اور خوف اور احتیاطیں ہیں وہ کیا کیا انہیں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ان کے پاس اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ یقیناً ان کو پہلے مل جاتا ہے. پرائیویٹ کے ساتھ جائیں یا سرکاری اسکیم میں جائیں، ان کا ٹکٹ اور پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اب وہ اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ اپنے پاس لے کے جاتے ہیں تو ٹکٹ اور پاسپورٹ اپنے ایسی جگہ پہ رکھے جہاں جس وقت چھوٹا بیگ ہے، ڈاکومنٹس بیگ ہے، وہ ان کے پاس موجود ہیں، وہاں رکھیں. اور اس کے بعد اپنا احرام وہ اپنے پاس کسی شاپر میں رکھ لیں یا ہینڈ کیری میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اپنا احرام جو سامان جمع کروایا ہے اس میں جمع کروا دیتے ہیں، وہ سامان بعد میں جدہ جا کے ان کو ملے گا. اب جا رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، احرام ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے اپنا جہاں پاسپورٹ ٹکٹ ہے اس کے بعد سب سے اہم کام ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا احرام کسی شاپر میں اپنے پاس رکھیں یا وہ اپنے ہینڈ کیری جو ہے اس کے اندر رکھیں، تاکہ احرام جب ادھر ایئرپورٹ سے ہی جا کے باندھے، اس لیے کہ اگر وہ جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے سامان لے کے احرام باندھتے ہیں تو دھم پڑ جائے گا بجا. اچھا حافظ صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ احرام نہیں باندھتے، جی، جب طیارے کے دوران وہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ گئی ہیں اور اب آپ باندھیں، تو ایک دم سے غدر مچ جاتا ہے، ہر بندہ اٹھ رہا ہے، عورتیں اٹھ رہی ہیں، وہ احرام ڈھونڈ رہی ہیں. تو کیا یہ بہتر موضوع نہیں ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے، حالانکہ 1-2 گھنٹے بعد وہ وقت آ جاتا ہے، بالکل جی، تو یہیں سے وضو کر کے احرام باندھ کے، تاکہ طیارے کے دوران جو وہ پریشان ہوتے ہیں انہیں وہ پریشانی نہ لاحق ہو؟ جی جی، وہ اس طرح ہے کہ اب یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں کہ لوگ احرام پہلے نہیں باندھ کے جاتے تھے، طیارے کے اندر جا کر باندھتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ جب ہم اس ایئرپورٹ پر امیگریشن کے عمل سے فارغ ہو کر لاؤنج میں جاتے ہیں تو اس وقت تمام کے تمام حجاج کرام، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. سب لوگ جنہوں نے غسل نہیں کیا وہ غسل بھی وہاں پر کر لیتے ہیں، انتظام ہوتا ہے حجی کیمپوں میں، گھر سے بھی کر کے لوگ آتے ہیں، تو سب لوگ احرام یہاں سے باندھ کے ہی سوار ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کا رہ بھی جائے تو وہاں اعلان ہوتا ہے، اعلان سے پہلے وہ لوگ اپنی تیاری کر لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ایک فرض عمل ہے کہ اس میقات کی حد کراس کرنے سے پہلے انہوں نے اس عمل کو سر انجام دینا ہے، تو یہ ایک لازمی عمل ہے، اس میں کچھ بھی ہو تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ فرمائیے کون سی چیزیں جو ساتھ لے جانی چاہیے، کون سی چیزیں جو ساتھ نہیں لے جانی چاہیے؟ مطلب بہت سے حاجی ہم نے ایسے بھی دیکھے جو اچار کی بوتلیں ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایئرپورٹ پہ وہ پھر ان سے لے لیتے ہیں، یا کینچیاں ان سے لے کے وہاں رکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے بعض لوگوں کو ضد کرتے دیکھا ہے کہ مجھے اس کا اچار کا تیل نیچے ڈیل دیں اور ہمیں وہ ساتھ دے دیجئے. تو جن چیزوں سے دقت ہیں وہ ضرور بتائیے. جی اگر اجازت دیں تو پہلے سوال میں تھوڑی چیز ایڈ کر دیں. جس وقت ہم جہاز میں جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تو جہاز میں صرف اتنی رہنمائی ہوتی ہے کہ 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد ہم میقات کی حدود سے گزرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے چلا ہے، 8-10 گھنٹے اسے ادھر سے لگ گئے، ایئرپورٹ میں فلائٹ کے ٹائم سے 5-10 گھنٹے پہلے وہ ادھر پہنچا ہوا ہے، پھر ادھر پہنچے، کھانا بھی کھا لیے تو نیند آئی ہوتی ہے. ایک نمبر نیند آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میقات سے گزرنا ہے تو کرنا کیا ہے. اتنا صرف اعلان ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ وہاں جس وقت گزرنے لگتے ہیں اس سے 2 منٹ پہلے وہی اعلان کر دیں کہ آپ حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں. آپ اپنی نیت جو کلمات دہرانے والے ہیں، اللہم لبیک حجن، وہ کہہ لیں. صحیح، یہ کہلوانے چاہیے. بالکل بجا. اگر وہ جہاز پہ اعلان اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا تو جو لوگ گروپوں کو لے کے جاتے ہیں وہ فردن ایسے جہاز کے اندر گزرتے جائیں، اور ہم ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اجازت لے لیتے ہیں، باقاعدہ ان کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی اجازت سے ہم یہ کرتے ہیں. اگر کوئی اجازت نہ دے تو ہم وہاں گزرتے ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہم لبیک حجن، یہ کہو. آپ چونکہ حج کے میقات سے گزر رہے ہو، اگر یہاں پہ ہم نے نیت نہیں کی آگے گزر جائیں گے تو دم پڑ جائے گا. چونکہ حاجی صاحبان، اور یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ 4-5 لاکھ 6 لاکھ تو ہم بھر لیتے ہیں، لیکن تیاری کے حوالے سے 100 روپے کی کتاب ہم نہیں لیتے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جس وقت وہاں اعلان ہوتا ہے اس سے پہلے اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کی نیت درست کروا دی جائے. اب یہ ہے کہ لے کے کیا جانا چاہیے، کیا نہیں لے کے جانا چاہیے. یہاں فرق یہ ہے کہ عمرے میں آپ کھانے پینے والی چیزیں لے جا سکتے ہیں، حج میں کوئی کھانے پینے والی چیز لے کے نہیں جانے دیتے. ہاں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیسن ہے تو پہلے حاجی کیمپ میں جا کے اپنا پاسپورٹ دکھا کے حاجی صاحب دوائی پیک کروا لیں. اچھا. اگر دوائی پیک نہیں ہے تو وہ باہر روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں اسے پریشانی ہوگی. اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نسخے کے ساتھ حاجی کیمپ میں چلا جائے،
جانے سے پہلے دوائی اپنی سیل پیک کروا لے, وہیں سے لے کے جہاں سے بھی اس نے لینی ہے, نہیں اپنے جی، گھر سے میڈیسن دوائی تو لے اپنے جائے, اپنے ہی لے کر آئے گا. میڈیسن اپنے جہاں سے بھی لے کے گیا ہے حاجی کیمپ سے اسے پیک کروا لے, سیل کروا لے. صحیح. دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا نا جی کینچی اس طرح کی چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں جو سامان جمع ہونا ہے وہ اس کے اندر جمع کروا دیں. ٹھیک ہے. مثلا جا کے فروٹ کاٹنا ہے, کوئی اور چیز ہے, اس کے لیے چھری لے کے جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں ساری کی ساری جو سامان جمع ہو جانا ہے اس میں جمع کروائیں. ہینڈ کیری میں دستی سامان میں نہ لے کے, جی جی دستی سامان میں نہ لے کے جائیں. یہ ممنوع چیزیں ہیں. ممنوع میں اور کیا کیا ہے؟ ہاں جی, ممنوع میں یہ وہ چیزیں ہیں جو جہاز کے اندر لے جانی ممنوع ہے. ٹھیک ہے. جس میں یعنی مثلا آئل, کوئی بھی آئلی چیز جو ہے وہ جہاز کے اندر لے جانی ممنوع ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اوزار ہیں, بعض استرا ہے, کینچی ہے, چاقو ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جہاز میں لے جانی ممنوع ان سے ہیں. جہاز والوں کو خطرہ ہوتا ہے جی, بالکل لامحالہ طور پر یہ چیزیں. اچھا یہ بتائیں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ایک حاجی کو وہاں جا کے احتیاط کرنی چاہیے, جن سے اسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایون بہت ساری بدنامی ہوتی ہے معصوم لوگوں کی بعض غلطیوں کی وجہ سے. جی, وہاں پر پہنچ کر تو ہر حاجی کو جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیت اللہ میں یعنی اپنے نماز اور عبادات مکمل کرنے جا رہا ہے, وہاں پر اس کو اپنے ملک پاکستان کا, اس کی عزت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اس کی عزت نفس اور پاکستان کی عزت نفس جو ہے نا مجروح نہ ہو. اس میں اس کو کوشش کرنی چاہیے, اس کو سگریٹ نہیں پینی چاہیے. اس چیز کو حرم پاک میں بہت قبیح نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ سگریٹ پی رہا ہو خصوصاً احرام کی حالت میں, تو وہ لوگوں کو بہت دشوار لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. نشہ اور کوئی بھی چیز ہے, مثلا نسوار ہے, اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں سے تو نہیں لے جا سکتے, روک دیتے ہیں, منع کرتے ہیں, لیکن یہ بیماری وہاں پر بھی مل جاتی ہے. آپ اسے بیماری کہہ رہے ہیں؟ یقیناً جی, یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور عبادات میں خلل بھی آتا ہے. جب ایک آدمی سگریٹ پیے گا تو اس کا ساتھ والا ساتھی تو ظاہر ہے اس سے متاثر ہوگا نا اس کی سمیل سے. تو ان چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے, اور تاکہ اور اس کے علاوہ جو باقی بھی ایک دوسری چیز ہے کہ اس کو منظم رہنا چاہیے وہاں پر. زبیر صاحب کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن جب خبر آتی ہے کہ پاکستانی کسی حاجی کو پکڑ لیا گیا, اس کو سزا ہوئی, اور بڑی ملک کی بھی بڑی بے عزتی ہوتی ہے, اور باقی جتنے لوگ گئے ہوئے ان سب کی ظاہر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو کیا کیا جائے اور کیسے سمجھایا جائے کہ جانے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی کوتاہی نہ کرے جس سے اس کی اپنی بے عزتی بھی ہو اور ملک کی بھی ایک بدنامی کا باعث نہ بنے؟ دیکھیں جی, احتیاط کے حوالے سے ہر جانے والا حاجی یہ ضرور کرے, اسے یہ پتہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز منشیات کی سزا وہ قتل ہے, موت ہے وہاں پہ. اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب تو اپنے ایک عظیم مشن کے لیے جا رہے ہیں, کوئی بندہ اسے سامان دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ آپ سے آ کے وہاں پر لے لے گا. اگر چیز نکل گئی تو وہ لے لیتا ہے, اگر نہ نکلی تو یہ حاجی صاحب پھنس جاتے ہیں. اس لیے جو سامان کسی کا لے کے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ محتاط ہوں. اس طرح کی چیز پوری فیملیز پکڑی جاتی ہیں, بالکل پکڑی جاتی ہیں, اور پھر روتے ہیں, ظاہر ہے وہ اتنا دکھ ہوتا ہے اس وقت. جی, اس لیے سب سے پہلے جو چیز کسی سے لے رہے ہیں اس کا اپنے ساتھ تعلق دیکھیں کس طرح کا اعتماد والا ہے. پھر اس کے بعد اسے پھر دیکھنا چاہیے کہ اسے کھول کے دیکھے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اسے بالکل روک دے, اور اگر کوئی مشکوک چیز ہے اسے بھی پیچھے چھوڑ دے. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ منشیات تو نہیں ہے, لیکن کوئی اس طرح کی چیز, کوئی دوائی ایسی ہے جس کے اندر حکیموں کے کوئی نسخے اس طرح کے ہوتے ہیں جو کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ بھی چاہیے کہ مشکوک چیز کو بھی یہاں پہ چھوڑ کے چلا جائے. اور تھوڑی آپ احتیاطیں بتا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں وہاں جا کے نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا اپنا اور ملک کا جو ہوتا ہے بدنامی اور نقصان. جی, اس کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا نظام ہے اس نظام کو ہم سمجھیں, نظام کو نہ توڑیں. ٹھیک ہے. نظام کے مطابق چلیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی اپنے پاکستان کا نام کیسے روشن کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی بات پہ اچھل کود, کھینچا تانی یا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں, تحمل والا معاملہ ہو. ہم نے کوئی ایسے ملک دیکھے ہیں, مثال کے طور پہ انڈونیشیا, یہ ملائیشیا, یہ ملک مشہور ہو چکے ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ بڑے حلیم الطبع لوگ ہیں. صحیح. بڑے شریف لوگ ہیں. رش میں ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی کو کونی لگی, کسی کا کچھ معاملہ ایسے ہو گیا تو درگزر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسے نہ کیا ہو, اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی ایسے کیا ہے تو پھر بھی درگزر کر دے. اس لیے ہمارے حاجی غصہ زیادہ کرتے ہیں وہاں جا کے, ذرا ذرا سی بات پہ اپنے جو مکتب والے ہیں, جو کو انتظامیہ, ان سے بھی ایون جھگڑ پڑتے ہیں. بالکل جی, جھگڑ پڑتے ہیں, اور اس چیز کے بارے میں خصوصی طور پر ان کو ٹریننگ میں بھی یہ سب صبر نہیں کرتے. جی ہاں,
ظاہر بدنامی ہوتی ہے اس سے بھی جب لوگ تماشا دیکھتے ہیں. بالکل جی بالکل. بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہیں اور بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. احرام کی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گالی نکال جاتے ہیں, ابیوز کر جاتے ہیں, مطلب نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو آپ اس کا پھر سمجھانے کا کیسے اہتمام کرتے ہیں ان کو؟ ہم کتابوں کے ذریعے بھی ان کو اس کا درس دیتے رہتے ہیں, اور جو ہماری ٹریننگ بالخصوص جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں خصوصی طور پر ان کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی سفر ہو, چاہے وہ سفر حج ہے, عمرہ ہے, یا کوئی عام سفر ہے, اس کو عذاب کی گھاٹی سے تشبیہ دی ہے سفر کو. تو سفر کے اندر خصوصی طور پر جو ہے نا وہ جس چیز کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے وہ صبر و تحمل ہے, برداشت ہے. ایک اسلام کا بھی یہ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ اسلام جو برداشت کا مذہب ہے, اس کو برداشت ہر چیز کو کرنا چاہیے انسان کو. تو یہ خصوصاً طور پر جب انسان احرام بندھا ہوا ہے, حرم پاک میں ہے, حرم مدینہ منورہ میں ہے, ٹھیک ہے, اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹی موٹی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف بھی کر دینا چاہیے, یہ معاف کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اپنے ساتھ والوں کو بھی بالکل, اور انتظام کرنے والے یقیناً. اچھا زبیر صاحب یہ فرمائیے, جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں, جب بازار میں نکلتے ہیں, دکانوں کو دیکھتے ہیں, تو سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز خریدنے کو دل کرتا ہے اور جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں, تو آپ کیا رہنمائی کریں گے انہیں, کیا وہاں سے خریدنا چاہیے, کیا نہیں خریدنا چاہیے؟ چونکہ ایک حد سے زیادہ سامان ہو تو ایئرپورٹ والے تو آ کے اس کو روک لیتے ہیں, پھر وہ اچھا خاصا اس پہ وہ لگتا ہے کرایہ اس کا. دیکھیں اب یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جتنے افراد ہیں گھر کے, بہن بھائی, ان کے بچے, آگے بچے اور رشتہ دار, ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے کہ وہاں سے ہر چیز لوگ چاہتے ہیں کہ خرید کے لے جائیں, لیکن اکثر چیزیں یہ یہیں سے جاتی ہیں. ٹوپیاں, تسبیح جات, جائے نماز, اس طرح کی ساری چیزیں ادھر سے جاتی ہیں. ایون کہ ہم بچوں کے لیے کھلونے لیتے ہیں, ڈول ہے, جہاز لے رہے ہیں, ہیلی کاپٹر, چھوٹی موٹی چیزیں بچوں کی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنا سامان اضافہ کر رہے ہیں. صحیح. چاہیے یہ کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے تحفے ادھر سے ان کو دے دیں. جو بہترین تحفہ وہاں کا ہے وہ آب زمزم اور مدینہ پاک سے کھجور لے کے آئیں, وہ بہترین تحفہ وہ ان کو دیا جائے. باقی ادھر ادھر کی چیزوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. آب زمزم کا کوئی کوٹا مقرر ہے؟ جی آب زمزم 10 لیٹر کا 1 گیلن وہ ہر ایک کے لیے الاؤ ہے. ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا سا اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ بعض ہمارے حاجی ایسے کرتے ہیں کہ 10-10, 20-20 گیلن لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک تقوی کا سفر ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ رہو. اب ہم نے حج کیا ہے تقوی کے ساتھ, واپس آتے ہیں اسے توڑتے کیسے ہیں کہ ایئر لائن کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے کہ تھوڑے سے پیسے اس کی مٹھی میں دیتے ہیں اور وہ 10-10, 20-20 گیلن لے کے آ رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جتنا الاؤ ہے اتنا ہی لے کے آئیں. وزن جتنا الاؤ ہے, 30 کلو الاؤ ہے, اتنا ہی لے کے آئیں. ہینڈ کیری میں 7 کلو, 8 کلو, ایون کہ 10-12 کلو تک وہ چھوڑ دیتے ہیں, اتنا ہی لے کے آئیں. صحیح. حتیٰ کہ کسی کا کوئی اگر عزیز وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جو الاؤ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے وہی لے کے آنا چاہیے. کیونکہ لوگ جب زیادہ لاتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کی وہاں منتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا اپنے ذمہ لے لو, اور لوگ وہاں زیادہ نہیں پکڑ رہے ہوتے. غلط چیز کے رستے کھلتے ہیں نا جی. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے لانا ہی ہے تو اس کے پاس ہینڈ کیری کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. ہینڈ کیری کے اندر چھوٹی چھوٹی بوتلیں, اس کے اندر زمزم بھر کے وہ اس سے زیادہ بھی لا سکتا ہے, جو کہ اس کی الاؤ حد تک ہی رہتا ہے. بجا. اچھا آپ صاحب یہ فرمائیں کہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں اور مل بھی جاتی ہیں, خدا نہ خواستہ, میں دوبارہ خدا نہ خواستہ کہوں گا, کیا وہاں چیزیں چوری ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو اس کو پھر کیسے اس صدمے سے بچا جا سکتا ہے؟ جی یقیناً جی, یہ تو ہر معاشرے میں کچھ اس طرح کی برائیاں چھوٹی موٹی باقی رہتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں. 20 لاکھ کا مجمع ہے, کوئی بھی آدمی کوئی کسی کی چیز اٹھا سکتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں یہ جو 2 حرمین ہیں, اس کے اندر کوئی بھی گری ہوئی چیز کو اٹھانا نہیں چاہیے. اچھا. ہاں جی, یہ حرم پاک میں یہ ایک اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم میں پاک میں کوئی گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا چاہیے. اگر ہر بندہ اس بات پر عمل کرے تو کسی بندے کی کوئی چیز گم ہی نہ ہو. جہاں اس کی چیز گری ہے وہ وہاں جا کر واپس جا کر دیکھے گا تو اس کو اس کی چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور خصوصاً حج کے ایام میں, احرام کی حالت میں, حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے, ہاں اگر بلڈنگ ہے تو اس کے اندر آپ اس کی چیز جا کر کسی بندے کو دے دیں تو یہ تو ایک ٹھیک ہے عمل ہے, یا اگر آپ اس کا اعلان کر سکیں تو تب بھی ٹھیک اٹھا لیں, وگرنہ کسی بندے کی کوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے. آپ کا جی اعلان, جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر اعلان کرنے کی گنجائش اور سہولت موجود ہو تب, وگرنہ اعلان کہاں کرتے پھریں گے. اس لیے
بہتر ہے کہ کوئی چیز کسی کی اٹھانی ہی نہیں چاہیے. اور آپ کا جو سوال ہے کہ جو چوری ہو جاتی ہیں تو یہ چیز وہاں یہ عنصر تھوڑا بہت موجود رہتا ہے. اسی لیے اپنے سامان کی حفاظت جو ہے نا خصوصی طور پر جو چیزیں چوری ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی امکان ہوتا ہے یا کوئی یعنی بیرونی افراد ہوتے ہیں جو چوری میں ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں کسی بندے کو اس کے دل کی بات تو کوئی بندہ نہیں جانتا کس کے اندر, لیکن احتیاط رہنی چاہیے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ حجاج کرام چونکہ اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں اور جو چوری ہونے والی چیز ہے وہ چھوٹی سی ہے, اس لیے حجاج کرام ایسا کرتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں ان سے توقع بھی ایسی نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہاں ہوٹل کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ کوئی اس طرح کام کر لیں, یا وہاں جو کام کے لیے گئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اس طرح کا بندہ کو آ جائے. تو اس میں ایک بڑی بہترین انہوں نے چیز بنائی ہے کہ گم شدہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایک انہوں نے وہاں پہ شعبہ قائم کیا ہے, ایک دفتر قائم کیا ہے, لاسٹ اینڈ فاؤنڈ. جس کے پاس کوئی بھی چیز گم شدہ ملے وہ حرم پاک کے بالکل باہر وہاں وہ چیزیں موجود ہیں. مکہ المکرمہ میں صفا اور مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک پورا ادارہ بنایا ہے, وہاں گم شدہ چیزیں موجود ہیں تو جس کو کوئی چیز ملے وہ بھی وہاں پہنچا دیتا ہے. اور جس کی کوئی گم شدہ چیز ہے, یہاں تک بھی ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ ریالوں سے بڑا بیگ جو ہے وہ کسی کا گم ہوا, 2 دن بعد وہاں گیا تو اس کو وہاں سے ایسے کہ ایسے ہی مل گیا, ایسے بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ حاجی جو پہلی دفعہ حج پہ گئے ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ کیا دقت ہوتی ہے زیادہ, جو ان کی برداشت سے یہ توقع سے زیادہ ہوتی ہے؟ ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جگہ وہ ان کے لیے نئی ہے, چونکہ جو لوگ زیادہ دفعہ جاتے ہیں کئی دفعہ بھول تو وہ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب مکہ میں جاتے ہیں کمرے سے وہ جیسے پہلے ہماری بات ہو چکی ہے کہ وہ ہوٹل کارڈ نہیں لے کے جاتے, گم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب وہ خاص طور پہ مینا اور عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں 50% سے زیادہ لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ گم شدہ ہی ہوتے ہیں. اچھا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے. کوئی بندہ یہاں پہ نقشہ لے کے کھڑا ہو جائے سارے آ جائیں گے کہ مجھے بتا دو کہاں جانا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ جا رہے ہیں نا خاص طور پہ مینا عرفات میں, وہاں پر جا کر وہ اپنا مکتب نمبر یاد کرے. ٹھیک ہے. مکتب نمبر مینس کہ جو ہم خیمے جس کے اندر جا کے مینا میں رہتے ہیں اس کا نمبر ہے, 15 نمبر ہے, 20 ہے, 50 ہے, 100 ہے, اپنا مکتب نمبر, اس کا رنگ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا مکتب نمبر یاد رکھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے مینا کے اندر اگر دیکھا جائے تو جہاں ہم جمرات جس کو عام طور پہ شیطان کہہ دیا جاتا ہے, جمرات کے پاس سے آگے قریب ہی نکلتے ہیں تو ایک ایسا رستہ ہے جس کو اوپر سے کور کیا گیا ہے, وہ دور تک جاتا ہے, پوری مینا کے اندر تک جاتا ہے, وہاں سے آگے تک نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی اپنی نسبت رکھ لی جائے کہ یہ جو رستہ جا رہا ہے اس کے میں دائیں ہوں کہ بائیں ہوں, اس کے ساتھ 3 پلیں آتی ہیں تو مینا ختم ہو جاتا ہے. بہت پریکٹیکل آپ نے جو بتایا, بہت پریکٹیکل ہے. وہ جو 2-3 پلیں آتی ہیں, بریجز آتے ہیں, اس کا خیال رکھ لے کہ جب جمرات سے میں نکلتا ہوں, وہ کینکریاں مار کے نکلتا ہوں, پہلی پل کے پاس میرے خیمے ہیں, وہ جو چھتا ہوا رستہ ہے اس سے دائیں طرف ہوں یا بائیں طرف ہوں. صحیح. اس کے بعد اب جو ایک بڑی نشانی موجودہ بن گئی ہے, یہ جو ٹرین انہوں نے چلائی ہے مینا کے اندر, اس کے 3 اسٹیشن ہیں. ٹھیک ہے. شروع میں پہلا اسٹیشن ہے, ایک سینٹر میں ہے, ایک اس کے اینڈ پہ ہے. اسی طرح مزدلفہ کے اندر ہیں, اس سے آگے عرفات کے اندر بھی ہیں. اب اس کے خیموں کے پاس یقیناً ایک یہ رستہ جو ہے جس کو اوپر سے کور کیا ہوا ہے یہ بھی موجود ہے, بریجوں والا معاملہ بھی وہ دے سکتا ہے. ساتھ ساتھ اپنے یہ نشانی ضرور رکھے کہ میں پہلے پل کے پاس ہوں یا دوسرے پل کے پاس ہوں یا تیسرے پل کے پاس ہوں. اور پل جو ہیں ان کے خاص نام ہیں کہ یہ پہلی پل کا یہ نام ہے, دوسری کا یہ ہے, تیسری کا یہ ہے. پل کا نام یاد رکھے کہ یہ کبری خالد ہے, یہ کبری عبدالعزیز ہے, تیسری کبری فیصل ہے. اب وہ اس کی چیز کو جب یاد رکھے گا کہ میں کون سی کبری کے پاس ہوں. اس کے علاوہ 3-4 برابر پہ روڈ جا رہے ہیں, ایک جو وہ پیدل رستہ جا رہا ہے جو اوپر سے کور ہے, اس کے ساتھ جو ہے اسے طریق الجوہرہ کہتے ہیں. اب یہ عمومی طور پہ ہم لوگوں کے خیمے جہاں اسی کے اوپر ہوتے ہیں, یا اس کے ساتھ والا ہے سوق العرب کہا جاتا ہے. اب 3-4 طریقے سے حاجی صاحب اپنے آپ کو سیکور کر سکتا ہے کہ مینا کے اندر ہے تو وہ اپنا مکتب نمبر یاد رکھ لے, کس پل کے قریب ہے یہ یاد رکھ لے, اور وہ ٹرین کے کس اسٹیشن کے قریب ہے وہ یاد رکھ لے. اور جو 3-4 برابر پہ روڈ جا رہے ہیں, صرف جو روڈ جس پہ اس کے خیمے ہیں وہ روڈ کا نام یاد رکھ لے, اور اس کو جو کارڈ معلم صاحب کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لکھا بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑی نشانی جو ہے وہاں جیسے ہمارے ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ محلہ ہے, یہ گلی نمبر اتنی ہے, وہاں پر مربع سے کہا جاتا ہے, اور بڑا سا اوپر موٹا سا جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے, پول کے اوپر لگا ہوتا ہے, وہ اس کا نمبر یاد رکھ لے. اگر بڑا نمبر ہے تو اس سے پیچھے کو آتا جائے, اپنے نمبر پہ پہنچ جائے. بالکل بجائے. خواتین حضرات, آج ہم نے بہت اہم موضوعات پہ سوال کیے اور اپنے دونوں معزز مہمانوں سے ان کے جوابات حاصل کیے.
حافظ عتیق الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب محمد زبیر عقیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے پہلی دفعہ حج پہ جانے والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی جن کی آنکھوں میں یہ خواب سجا ہے اور وہ اللہ کے ہاں ان کی دعائیں قبول ہونے کے انتظار میں ہیں کہ کب ان کی باری آئے اور کب وہ حج پہ جائیں، یہ ساری احتیاطیں بنیادی طور پر ان کے لیے بھی اور خاص طور پہ جو حاجی ابھی جانے والے ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ وہ اللہ کی اس گھر میں اس سال حج پہ جائیں، ان کے لیے بہت قیمتی یہ باتیں تھیں، یہ احتیاطیں تھیں. اور اس کے نتیجے میں وہاں جا کے نہ صرف وہ گم ہونے سے بچیں گے بلکہ جن پریشانیوں کا وہاں عام طور پہ ہمارے حجاج کرام کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ان کی بچت ہو جائے گی. پھر 2-3 بہت بنیادی چیزیں کہی ہیں ہمارے مہمانوں نے کہ وہاں جا کے ہمارے حجاج کو بہت دل بڑا کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہونے سے اور ایک دوسرے سے گھبرانے سے اور لڑنے سے تو ہر صورت میں اعتراض کرنا چاہیے. یہ نہ صرف ان کا اپنا اجر ضائع کرتا ہے بلکہ اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا نام بھی خراب کرتا ہے. پھر خاص طور پہ مہمانوں نے جس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جاتے ہوئے کسی انجان آدمی سے، کسی جاننے والے آدمی سے، کسی پہچان والے آدمی سے کوئی چیز لے کے نہیں جانی، اس لیے کہ وہ آپ کی پوری زندگی داؤ پہ لگ سکتی ہے. وہاں منشیات لے جانے پہ اور نہ صرف ممانعت ہے بلکہ اس کی سزا بہت سخت ہے. آج بے شک ہم تھوڑے وقت کے لیے بیٹھے لیکن ہم نے ان بنیادی سوالات کو ٹچ کیا کہ جو حاجی کی زندگی آسان کریں گی اور ان کے سفر کو جو سفر شوق ہے جو اس نے بہت دعاؤں سے اور منتوں سے مانا اور جسے اللہ نے اپنے ہاں اس کو بلایا. ہم دعا گو ہیں کہ آپ سب کا یہ سفر بہت مبارک ثابت ہو، خیریت کا ہو، محفوظ سفر ہو اور جب آپ واپس آئیں تو آپ کے پاس ہمیں سنانے کے لیے بہت اچھی اچھی محبت بھری یادیں ہوں، کوئی دکھ والی یادیں نہ ہوں، کوئی شکایتیں اور شکوے نہ ہوں کہ وہاں یہ چیزیں پیش آئیں. جو چیزیں وہاں انسانی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے درپیش ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، بطور حاجی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ بڑے دل کے ساتھ اس کو وہیں بھلا کے آئیں اور جو واپس آئیں تو فی الواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آئیں کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس نے نیا جنم لیا ہو. اختر عباس کو آج کے حج ٹرانسمیشن کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والنعمة لك الملك